अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पिछले दिनों आपकी अदालत प्रोग्राम जो आता है रजत शर्मा जी का, उसमें श्री बागेश्वर धाम जी को बुलाया गया था और आई एम सो मच ऑनर्ड कि वहाँ बागेश्वर जी ने मेरा भी जिक्र किया और रजत शर्मा जी ने मेरा नाम उनको बताया, याद दिलाया कि आरिफ साहब, और उन्होंने कहा भाई, तो ये है कि इट्स रियली ए ग्रेट ऑनर कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ मुझे नाम से जानती हैं। रजत शर्मा जी से मैं भारत आया था तो मेरी कोशिश थी कि उनसे मेरी मुलाकात हो सके, क्योंकि मैं उनका प्रोग्राम रेगुलरली देखता हूँ और उनकी जर्नलिज़म को लाइक करता हूँ। उनके टीवी चैनल के कुछ लोग मुझे अक्सर इंटरव्यू के लिए फ़ोन करते थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आई डोंट नो ना हो सका। अजीज़ दोस्तों, एक तजर्बा किया गया था कि एक बिल्कुल बंद जगह कुछ चूहों को जोड़ियों में छोड़ा गया और उनको बेहतरीन खाने पीने की चीज़ें और बेहतरीन सारा कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करते गए, ये देखने के लिए कि उनका क्या रिएक्शन होता है। तो बहुत खुश थे और खाते पीते और सेक्स करते रहते थे और नतीजा ये निकला कि उनकी आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी और कुछ अरसे तक तो ये चलता रहा। फिर वो सुस्त नज़र आने लगे, सुस्त होते रहे और इधर उधर पड़े रहते थे और फिर आपस में इनके झगड़े होने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। ये तजर्बा कई बार मुख्तलिफ जगहों पे किया गया और हर बार यही नतीजा निकला। बताने का मकसद ये है कि खुदा ने जो जन्नत का वादा किया है वो भी कुछ ऐसी ही वादे हैं कि वहाँ पे इंसान को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। शराब की नहरों के किनारे दूध और शहद की नहरें होंगी, उसके किनारे लेटे रहो, 72 हूरें लाइन से खड़ी होंगी, आपको खाना पीना और सेक्स करना है, दुनिया की हर चीज़ वहाँ पे मौजूद होगी। वो कुरान जिसमें दुनिया का सारा इल्म होने का दावा किया जाता है, उसमें सिर्फ उन फल फूल की बात की गई थी जो कि अरब में होते थे। वहाँ स्ट्रॉबेरी के बारे में, आम के बारे में, या वो सारी चीज़ें जो अरब से बाहर पैदा होती थी उसका कोई ज़िक्र नहीं है। ये साबित करता है कि ये कुरान और ये प्रॉफिट एक कबीले के ऊपर आए थे और कुछ नहीं था। उस कबीले के रिफॉर्म के लिए एक शख्स ने मज़हब का सहारा लिया कि मज़हब दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान तरीका है इंसानों को ग़ुलाम बनाने के लिए। इसीलिए कुरान में है कि 1,24,000 पैगंबर आए थे। 1,24,000 पैगंबर उतारने के बावजूद कोई तब्दीली तो ना ला सके। सबसे आखिर में जो कहा गया कि जो पैगंबर आए थे वो दुनिया में सबसे मतलब पावरफुल और सबसे रिफॉर्म्स लाने वाले इंसान थे। उनकी जो उम्मा है इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें तो जितनी तकलीफ़ में, जितनी जलालत में ये उम्मा है और कोई नहीं है। यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के पीरियड में भी ये ग़ुलाम रहे ज़्यादातर कंट्रीज़, और कॉलोनाइजेशन के बाद भी डीकोलोनाइजेशन हुआ तो इसके बाद भी ये ग़ुलाम ही हैं, भिखारी हैं ज़्यादातर कंट्रीज़ और मोहताज हैं। चाहे इनमें कुछ अमीर कंट्रीज़ भी हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, लेकिन वहाँ पे जो डेवलपमेंट है उन कंट्रीज़ में वो भी मोहताजी है यूरोपियंस, अमेरिकन्स वगैरह की, जो कि वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क करते हैं। उनकी अपनी कोई क्रिएशन, इनकी अपनी कोई इन्वेंशन नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, जन्नत का भी इन चूहों जैसा ही हाल है कि वहाँ पे जब आपने कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ सेक्स और खाना पीना है, तो और ख़ास तौर पे ये दो ऑब्जेक्ट्स, सेक्स और शराब, उस पे ज़्यादा जन्नत का ज़ोर दिया जाता है। तो दुनिया में ये चीज़ हराम है, वहाँ पे हलाल है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। दुनिया में अगर आप शराब नहीं पियोगे और बगैर शादी का सेक्स नहीं करोगे तो आप जन्नत में जाओगे।
اور وہی چیزیں پھر جنت میں آپ کو ملیں گی. اور میرا اب میں اس پہ مزید آگے بات کروں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیز نے تمہیں اسلام چھوڑنے پہ مجبور کیا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کئی کنٹراڈکشنز ہیں. میرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا اسلام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ دنیا کی 50% پاپولیشن جو ہے نا وہ فیمیل ہیں. تو کیا ایسا مذہب یا ایسا خدا جو دعویٰ ہے کہ اس نے پوری دنیا بنائی ہے وہ آدھی آبادی کو غلام بنانے پہ کیوں تلا ہوا ہے؟ اگر خدا نے ہی عورت اور مرد دونوں کو کریٹ کیا ہے تو مرد کو سارے سہولتیں عورتوں کو کیوں نہیں؟ بھئی مرد دنیا میں 4 شادیاں کر سکتا ہے اور سینکڑوں ہزاروں غلام لونڈیاں رکھ سکتا ہے. اسلام اجازت دیتا ہے اور اس کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے. تو عورت کو یہ فیسلٹی کیوں نہیں ہے؟ سیکس کا مادہ جتنا عورت میں ہے اتنا ہی مرد میں. تو عورت اپنے دنیا میں سڑے ہوئے شوہر کے ساتھ ہی لگی رہے بس. شوہر کو اجازت ہے کہ 4 لیگل شادیاں کرے اور جتنی غلام نوکرانیاں رکھنی ہیں لونڈیاں رکھنی ہیں ان کے ساتھ سیکس کرے. عورت بھی غلام رکھ سکتی ہے اگر امیر ہے پاورفل ہے تو سیکس نہیں کر سکتی. تو یہ مطلب اس خدا کو آپ منصف کہتے ہو کہ وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ آدھی پاپولیشن کو تو غلام بنا کے رکھا ہے. پھر خدا قرآن میں کہتا ہے کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، مرد کو کہتا ہے عورت تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے آنا چاہو آؤ. تو عورت کو تو آپ نے کھیتی بنا دیا، غلام سے بھی کم تر درجے پہ، کہ زمین پڑی ہوتی ہے، زمین کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی، اس میں جس کو چاہے جیسے چاہے ہل چلائے، جو فصل چاہے اگانا چاہے. آپ نے عورت کو بھی ویسا ہی بنا دیا. پھر باقی وراثت کے مسئلے میں آدھا، اور عدالتی گواہیوں میں آدھا. پھر ریپ ہو جائے آپ کا تو آپ کو 4 گواہ لانے. اب کوئی آدمی یا کوئی گروپ 4 لڑکوں کا جا کے ایک لڑکی کو اغوا کرتا ہے، ایک کمرے میں ریپ کرتا ہے، وہاں پہ وہ بیچاری گواہ کہاں سے لائے گی؟ اور اگر گواہ پرووائڈ نہیں کر سکتی تو اس کے اوپر بیچاری کے اوپر زنا کا کیس بنتا ہے. یہ خالی میں ایسے ہی باتیں نہیں کر رہا، یہ واقعات موجود ہیں اسلامک کنٹریز میں. کتنی ایسی عورتوں کو ایران وغیرہ میں ایکسٹرا میریٹل سیکس کے اوپر سزا ہوئی ہے جبکہ ان کا ریپ ہوا تھا. تو یہ جو ناانصافیاں ہیں اور ایسی 50 چیزیں میں نکال کے لا سکتا ہوں کہ عورت کو آپ برقعے میں بند کر کے رکھتے ہو، مرد ننگا گھومے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کو کہ اس لیے کہ ہم عورت کی حفاظت کرتے ہیں. کیا حفاظت کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں. یہ بیچاری برقعے میں ہے تو وہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے. آپ ذہنیت بدلو. یہاں پہ بیچ وغیرہ میں آپ چلے جائیں یورپ میں تو عورتیں بکنی میں پڑی ہوتی ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے یار. کوئی کسی کو کبھی کبھار کوئی شیطان قسم کا آدمی ہے تو چلو کر دیتا ہے، میجورٹی تو ایسا نہیں ہوتا نا. اب ہو بھی رہا ہے تو وہ مائیگرینٹس ہیں جو سیریا، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے آئے ہوئے. تو وہ بھی آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا بنایا جاتا ہے کہ جب میں 20 سال کا تھا، 21 سال کا، 85 میں سعودی عرب میں جاب کرتا تھا تو میں لنڈن گھومنے آیا. اب میرے ذہن میں ہماری جو تربیت تھی پاکستان، سعودی عرب وغیرہ کی، اس میں یہ تھا کہ یورپ میں آپ چلے جاؤ، راستے میں جو لڑکی نظر آئے اس کو پکڑ کے لے جاؤ اور اس کے ساتھ سیکس کرو. میں لندن آیا، میں یہاں پہ جانتا نہ کسی کو نہ کچھ، ایسے ہی گھومنے آیا تھا. پہلے تو مجھے ایئرپورٹ پہ اس وقت ہمارے پاکستانی پاسپورٹ پہ انٹری مل جاتی تھی. تو میں ایئرپورٹ پہ اترا تو ہیتھرو ایئرپورٹ پہ تو مجھے امیگریشن آفیسر نے کہا کہ میں آیا تھا اس وقت رمضان کی عید کے ٹائم تھا. تو رمضان میں سعودی عرب میں دونوں عیدیں جو رمضان اور بقرعید ہے اس پہ 1 ہفتے کی چھٹی ہوتی تھی. تو مجھے میرے بینک سے 1 ہفتے کی چھٹی ملی تھی، میں گھومنے پھرنے آیا تھا. تو مجھے وہ آفیسر کہتا ہے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ کہ بھائی دنیا اس وقت عمرہ کرنے جاتی ہے، تم وہاں سے یہاں پہ گھومنے آئے ہو.
میں نے کہا بھائی اس لیے کہ میں بچپن سے وہاں رہ رہا ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہیں اور سینکڑوں عمرے کیے ہیں، تو اب میں یہاں پہ آیا ہوں گھومنے۔ خیر اس نے مجھے انٹری دے دی، میں آیا، ٹیکسی باہر کھڑی تھی، میں ٹیکسی میں بیٹھ کے اس کو کہا کوئی سستے ہوٹل میں اتار دو مجھے۔ اس نے سسیکس گارڈنز کے پاس کوئی ہوٹل میں بیڈ اینڈ بریک فاسٹ میں اتار دیا۔ اب میں کیا نکلا، پہلے تو میں نے کہا کہ شراب کیا ہوتی ہے وہ پیوں، تو میں گیا ایک پب میں، اب اس کو میں نے جا کے کہا کہ برنگ می الکوہل، وہ کہتی ہے واٹ الکوہل؟ میں نے کہا اینی الکوہل، کہتی ہے بیئر، وائن۔ اور وائن سن کے میرے ذہن میں آیا کہ ہاں وائن ہوتی ہے، میں نے کہا وائن، کہتی ہے کہ ریڈ، وائٹ، میں نے کہا ریڈ لے آؤ، میں نے کہا ریڈ اچھا کلر لگتا ہے۔ آئی اب اتنی کڑوی اور اتنی وہ کہ میں جیسے تیسے تھوڑی بہت پی کے میں تو نکل لیا۔ میں نے کہا یہ کیا شراب ہوئی یار۔ میں ایک اور پب میں گیا، میں نے کہا برنگ می الکوہل ناٹ وائن، بیئر، میں نے کہا ہاں بیئر۔ اب وہ بیئر لائی تو میں کو ہے عجیب سی الٹی جیسا ہونے لگا۔ یہ میرا شراب کا تجربہ تھا۔ اب میں سڑکوں پہ گھوم رہا ہوں کہ یار وہ کہاں ہیں جو لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ جو لڑکی، اب مجھے تو ہر دوسری لڑکی اچھی لگ رہی تھی۔ میں ایک ڈیسپریشن کی طرح پورا ہفتہ گھومتا رہا، مجھے یہاں پہ کوئی ایسا حساب کتاب نہیں ملا۔ تو یہ ہماری تربیت تھی۔ پھر میں جب 1990 میں یورپ موو ہوا اور بیلجیم میں آیا، تو میں اکتوبر 1990 میں پہنچا تھا، تو مجھے ایک پاکستانی کی دکان تھی، نائٹ شاپ کہتے ہیں اس کو، اس میں وہی الکوہل وغیرہ ٹورسٹ علاقے میں تھی، تو وہاں جاب کرتا تھا۔ تو نیو ایئر نائٹ پہ میرا مالک مجھے کہتا ہے کیا جب دکان بند ہو نا تو جانا اور راستے میں جو لڑکی کو چاہو پکڑ کے چما چاٹی شروع کر دینا، آج تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا، آج کوئی روک نہیں سکتا تمہیں۔ تو یہ پاکستانی ہمیں سکھاتے بھی یہاں پہ بھی رہے اور وہاں سے بھی ہمارے ذہن میں یہ ڈالا جاتا تھا۔ تو اس لیے کہ بیسیکلی وی آر مسلمز نا، جب ہم آئے تھے تو مسلمز کا ایک ہی چیز ہوتی ہے، اسلام از آل اباؤٹ سیکس، نتھنگ ایلس۔ جب بھی آپ کے آدمیوں کو اتنی چھوٹ دی گئی ہے تو مجھے ان ساری چیزوں سے پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ جب اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے تو اللہ نے سب کو مسلمان کیوں نہیں پیدا کیا بھائی؟ کہ کافروں کو تو جہنم میں جلایا جائے گا، بیچارے کافروں کا کیا قصور، مجھے یہ بتاؤ۔ اگر وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو چاہے دنیا بھر میں آپ جرم کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، لیکن آپ کو جنت ملے گی۔ لیکن آپ چونکہ مسلمان گھروں میں پیدا نہیں ہوئے، آپ ہندو گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، آپ سکھ گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کرسچن گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، تو صرف اس قصور کی وجہ سے آپ کو جنت میں نہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک بھی انسان جس نے کلمہ نہیں پڑھا اور مسلمان نہیں ہوا وہ جنت میں نہیں، جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اور ایک انسان جو کہ ساری زندگی گناہ کرے لیکن مرنے سے پہلے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں جائے گا، چاہے اس نے پوری زندگی ریپ کی ہوں، چوریاں کی ہوں، ڈاکے ڈالے ہوں۔ یہ کیسا مذہب ہے بھائی؟ وہ کیسا کریٹر ہے جو اپنے ہی کریشن کو جہنم میں جلائے گا؟ ایسا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں؟ تو اتنی ساری کانٹراڈکشنز، اب اور بھی میں 50 کانٹراڈکشنز دکھا سکتا ہوں۔ پھر اسلام میں جو چیزیں ہیں جیسے نماز ہے، تو یہ آپ جو پکچرز دیکھ رہے ہیں یہ پارسیوں کی ہے۔ جمعے کے دن پارسیوں کا سفید کپڑے پہن کے وہ اپنی عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ ایران سعودی عرب کے پاس ہی تھا نا، تاجر وہاں پہ آتے جاتے رہتے تھے، تو یہ جو 5 وقت کی نماز ہے تو پارسیوں میں، پارسی تو بہت پرانا مذہب ہے، اسلام سے بھی پہلے کا، تو پارسیوں کی اس سے لی گئی ہے نا۔ پھر روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ہندوؤں سے لی گئی ہے۔ ہندوؤں میں دان ہوتا تھا، یاترا ہوتی تھی، برت رکھے جاتے تھے، دھاگے بھی باندھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے مزار پہ چلے جائیں تو سارے مزار کی رسمیں مندروں کی ہیں، سر پہ ٹوکرا لے کے جانا یا ہاتھ میں تھالی لے کے جانا۔ آپ مزار کے باہر دیکھیں، جس طرح مندروں کے باہر دکانیں ہوتی ہیں تھالی بیچنے والی، ایسے پھول اور تھالیوں کی
کراچی میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ابا سعودی عرب سے جب آتے تھے تو ہمیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ لے جاتے تھے، تو باہر لائن سے دکانیں ہوتی تھیں، اس میں تھالی لیتے تھے ہم، اس میں ایک چادر ہوتی تھی، کھانے ہوتے تھے وہ سب میٹھا سفید کلر کا، اور اس طرح کی 4-5 چیزیں ہوتی تھیں۔ مندر جاتے ہیں تو مندروں کی ہزاروں سال کی رسم ہے، تو آپ نے وہاں سے لی، یعنی سارا اسلام تو آپ نے وہاں سے لے لیا، ساری چیزیں آپ نے وہاں سے لے لی، اور 50 چیزیں میں گنوا سکتا ہوں۔ پیپل کے 7 چکر کاٹے جاتے تھے، یہاں پہ کعبے کے 7 چکر کاٹے جاتے ہیں، پتھر کی طرف۔ حرام ہے بات کرنا بھی پتھر کو مطلب پوجنا، لیکن آپ 5 وقت دنیا میں کہیں بھی ہیں اسی پتھر سے بنے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے ہزاروں میں اگزامپلس دے سکتا ہوں۔ اب سناتن کی طرف کیوں آیا، تو سناتن میں ساری چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہیں، کہیں کسی کو جلانے کی بات نہیں کی گئی، چاہے اور ایک دن میں سناتن بنا بھی نہیں، یہ ایک ایولیوشن ہوا، اوتار بھی آئے، بھگوان بھی تھے، دیویاں بھی، ایک ایولیوشن کے ساتھ چیزیں بنی ہیں۔ وید لکھے گئے، ان ویدوں میں ریلیجیس اور کتابیں لے لیں، سب سے بڑی بات بھاگوت گیتا، اس کے میسیجز آپ کو، ایک انسانیت والا انسان ہوگا نا، جس کے اندر انسانیت کا درد ہوگا، جو کہ ہیومن رائٹس کی بیسیکلی سوچے گا کہ انسانوں کے حقوق، ہیومن رائٹس کیا ہیں؟ انسانوں کے حقوق۔ پہلی بار انسانوں کے حقوق کے بارے میں دنیا نے 1948 میں 1951 میں کیوں لکھنا شروع کیا؟ یونائٹڈ نیشن بناتے ہیں، پھر آپ نے ڈیزائن کیا کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں اور کیوں ضروری ہوتے ہیں۔ تو بے وقوفوں، بھاگوت گیتا نے ہزاروں سال پہلے آپ کے سامنے ہیومن رائٹس رکھ دیے تھے کہ انسانوں کے بنیادی حقوق کیا ہوتے ہیں، بیسک ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں۔ تو پھر سچا کون ہوا؟ جو آپ کو انسانیت کا میسج دے رہا ہے۔ ویسے مسلمان کہتے ہیں کہ رب العالمین کہا ہے، یعنی رب المسلمین نہیں کہا کہ خدا پوری عالم کا ہے، تو پھر خدا ایسے کیسے پوری عالم کا ہے جو کافروں کو جہنم میں جلانے کی بات کرے گا؟ دنیا میں بھی کافر نے رہنا ہے تو مسلمانوں کے غلام بن کے رہنا ہے، جزیہ دینا ہے، اور ان کے اپنے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر سکتا۔ دس از اسلام۔ اسلام کہتا ہے کہ اسلامک سرکار میں کوئی نان مسلم اپنے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر سکتا، مندر نہیں بنا سکتا، چرچ نہیں بنا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو بیسک ہیومن رائٹس نہیں ہے، یہ کون سا کریٹر ہوا بھائی؟ تو میں سناتن کی طرف اس لیے آیا کہ آپ کو بیسیکلی صرف انسان نہیں، جانور، کیڑے مکوڑے، پھل پھول، ایٹماسفیئر، ہر چیز کو تو کون سیکیور کرتا ہے؟ یو این تو آج کر رہی ہے، 50 سال سے، 60 سال سے، 70 سال سے، وہ بھی ایک پارٹیزن ہے۔ یو این کا بھی سسٹم سارا ڈھکوسلا ہے۔ یو این تو ایک سپر پاورز کے کنٹرول میں ریموٹ کنٹرول ہے، وہ سپر پاور جیسے اس کو چلانا چاہتی ہیں چلا لیں، لیکن سناتن میں ایسا نہیں ہے۔ مطلب گیتا نے کوئی پاور نہیں دی کسی کو، اور ہر چیز کا ایک پریکٹیکل اگزامپل دیا کہ اگر سیتا میاں کو راون اٹھا کے لے جاتا ہے تو ایک اشارہ رام جی کا کافی تھا، بجرنگ بلی جا کے لے آتے، لیکن پریکٹیکل آپ کو لائف کے ایگزامپلس دینے تھے۔ اتنا بڑا مہابھارت ایک سدرشن چکر چلاتے کشن جی نے سب کچھ ختم کر دینا تھا، لیکن نہیں، پریکٹیکل آپ کو ایگزامپل دیے گئے۔ مطلب اگر آپ بغیر کسی بایس کے آپ اگر گیتا پڑھنا شروع کریں نا تو آپ کے دنیا بدل جائے گی، اور میں بڑا بھاگیشالی ہوں کہ میری دنیا بدل گئی۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لڑکی ہے یہ کنورٹڈ، چاہے کچھ سال پہلے ہوئی ہو، چاہے کچھ 100 سال پہلے ہوئی ہو، ہے تو کنورٹڈ۔ یہ اسلام کو صحیح پہچانتی ہے، اور یہ جو ہیں یہ آخری خلیفہ
اسلام کے جو تھے اوٹومن امپائر کے آخری خلیفہ کے بچوں کا ڈریس دیکھ لیں. اور یہ آج کل میرے پاس یہ کسی نے تصویر بھیجی ہے کہ یہ آخری خلیفہ کے نسل آج کی دنیا میں جو رہ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ اوتھینٹک اٹ از، لیکن ہے تو. بھائی دبئی اسی عرب کا حصہ ہے نا. دبئی کے شاہی خاندان کی عورتیں نہیں پردہ کرتی، تو آپ اتنے، اور پھر کہتے ہیں کہ عرب ہے نا یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ مسلمان نہیں رہے، یہ کافر ہو گئے ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ فلانے ڈھمکانے. سارا تم لوگ ہی مسلمان ہو جو کہ لڑنے مرنے کا، نفرت کا صرف یہی میسج دیتے ہو. مجھے ایک کوئی مولوی دکھا دیں، ایک جو محنت سے اپنی روزی روٹی کماتا ہو، ایک مولوی دکھا دیں. مذہب بیچ کے سارے مولوی ارب پتی ہیں پاکستان میں. تو یہ ہے کہ کئی کنٹراڈکشنز ہیں. آج دبئی میں 18 فٹ کا باپا گھوم رہا ہے. پاکستان میں کر کے دکھاؤ. پاکستان میں، انڈیا میں تو چلو 80% ہندو رہتا ہے، لیکن اگر انڈیا میں اگر مسلمان میجورٹی میں آ جائیں تو کرنے دیں گے. ایک اور چیز مجھے جو بہت ہی غصہ دلاتی ہے وہ یہ ہے کہ اذان میں لاؤڈ اسپیکر پہ بار بار کہا جاتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں بھگوان نہیں ہے، اور ساتھ میں مندر ہے. یار آپ مجھے بتاؤ، یہ مسلمان ایکسیپٹ کرے گا اس کو کہ 80% ہندوؤں والے دیش بھارت میں مندر کے اس لاؤڈ اسپیکر پہ دن میں 5 بار یہ کہا جائے کہ کرشن کے علاوہ کوئی بھگوان نہیں ہے، شیو کے علاوہ کوئی بھگوان نہیں ہے دنیا میں عبادت کے لائق. یہ اور بھارت میں یہ چیز کھلم کھلا چل رہی ہے. میں کئی بار سوچا کہ کمپین ہونی چاہیے کہ اذان لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. بھائی آپ کو آج کل تو موبائل پہ آپ الارم رکھتے ہو، سب کچھ رکھتے ہو، ایپ موجود ہیں اذان کی، ایپ رکھو. بلانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ بھائی اللہ کو کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ 5 ٹائم وہ آواز دیتا ہے کہ آؤ میری عبادت کرو؟ کبھی کسی مندر کے لاؤڈ اسپیکر سے آپ دن میں 5 بار سنا ہے کہ وہ کہتے ہو کہ آؤ آرتی ہو رہی ہے آ جاؤ؟ تو کون سا دھرم ہیومینٹی کے قریب ہے؟ دنیا میں ہیومینٹی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے بھائی. باقی اب کوئی یہ کہے کہ بھائی تمہارا تو بھگوان اڑتا تھا اور بندر تھا اور ہاتھی تھا، تو بھائی صاحب وہ جو اڑنے والی چیزیں ہیں آج دنیا میں ہیں نا بھائی، سرجریاں ہوتی ہیں نا. اب ایک پگ پھیپھڑا انسانوں کو لگایا جا رہا ہے نا. یہ چیزیں تو ثابت ہو رہی ہیں. یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے یہاں سے انگلی کے اشارے سے کر دیے؟ پھر معراج کا واقعہ کہ پروفٹ محمد گئے. اب میری ماں بچپن میں مجھے یہ واقعہ پہلی بار سنایا تھا، تو جب گھر کا دروازہ تالا لگا کے پروفٹ محمد گئے تو میری ماں کہتی ہے واپس آئے تو ابھی وہ تالا ہل رہا تھا، یعنی ایک لمحے میں وہ ہو کے آ گئے. پہلی بات تو یہ کہ یار تالے تو اس زمانے میں پتہ نہیں ایجاد ہوئے بھی تھے کہ نہیں تھے اور کیا تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بھی اکثر یہاں پہ بیٹھے بیٹھے خواب میں کہاں کہاں چلا جاتا ہوں. تو خواب ہوا نا، پھر اس کی جو بتائی گئی ہیں کہ 7 آسمان تھے، کہ 7 آسمان باری باری، ایک آسمان پہ گئے تو موسیٰ بیٹھے تھے، ایک آسمان پہ گئے تو عیسیٰ بیٹھے تھے، ان سے باتیں ہوئیں.
آج سائنس کہہ رہا ہے دنیا میں آسمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کھلا اسپیس ہے. پھر ایک آسمان پہ گئے پروفٹ تو وہاں پہ جہنم تھی، وہاں پہ عورتیں ہی بھری ہوئی تھیں. پروفٹ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ فرشتوں نے کہا کہ یہ عورتیں ہیں جہنم میں. بولا جہنم عورتوں سے بھری ہوئی ہے؟ بولا ہاں، یہ دنیا میں اپنے شوہر کی نہیں مانتی تھی. وہ بھائی عورتوں کو کہیں کا چھوڑا ہے؟ دنیا میں شوہر کی غلامی کریں، شوہر کی رکھیلوں یعنی لونڈیاؤں کو، تیسری چوتھی بیوی کو ایکوموڈیٹ کریں، اس کی اولاد پالیں. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بچپن میں میری ماں منت مانتی تھی کہ یہ چیز ہو جائے گی تو میں بی بی فاطمہ کی کتاب پڑھوں گی. وہ کتاب ہم بھی روز پڑھتے تھے شوق سے بھائی. اس میں یہ تھا کہ پروفٹ محمد کی بیٹی فاطمہ نے پوچھا کہ بابا جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گی؟ تو بولے نہیں، تم اونٹنی پہ بیٹھی ہوگی اور اونٹنی کی رسی جو کھینچے گی وہ پہلے جائے گی. تو بولے وہ خوش قسمت کون ہے؟ تو کہا کہ وہ فلاں محلے میں رہتی ہے، جاؤ مل کے آؤ. تو ملنے گئیں. دروازہ نوک کیا تو عورت نے کہا کون؟ تو بولا فاطمہ بنت محمد، ملنے آئی ہوں تم سے. بولا میں نہیں کھول سکتی، اس لیے کہ میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی. پھر کل آنا. شوہر سے پوچھا تو شوہر نے کہا بے بیوقوف، وہ پروفٹ کی بیٹی، آنے دینا. اگلے دن وہ گئیں تو پھر نوک کیا، کون؟ میں فاطمہ بنت محمد. اکیلی ہو؟ بولا نہیں، میرا چھوٹا بچہ حسین میرے ساتھ ہے، یا حسن. بولے نہیں، میں نے بچے کی تو اجازت نہیں لی، کل آنا. اگلے دن گئیں تو اس نے اجازت لے کر رکھی تھی. اس نے دروازہ کھولا، وہ اندر گئیں تو دیکھا کہ وہ روٹی بیل رہی تھی، اور ایک روٹی کچی بیلی ہوئی پڑی تھی، ایک روٹی پکی ہوئی بیلی ہوئی پڑی تھی. پاس میں رسی کا گچھا تھا اور ایک ڈنڈا پڑا تھا. اور دیکھا کہ اس کا جو پاجامہ پہنا ہوا تھا یا شلوار جو بھی تھی وہ ڈھیلی تھی. بولا اب یہ سب چیزیں مجھے سمجھاؤ کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. تو وہ عورت نے کہا کہ یہ بیلی ہوئی پکی ہوئی روٹی اس لیے کہ اگر میرا شوہر کام سے آئے اور بہت زیادہ بھوک لگی ہو تو پکی ہوئی روٹی تیار. بیلی ہوئی اس لیے کہ اس کے پاس 2 منٹ ہوں تو میں وہ پکا دوں گی. وہ بیل اس لیے رہی ہوں کہ اگر اس کے پاس تھوڑا ٹائم ہو تو بالکل تازی روٹی بنا کے دوں گی. بولے سبحان اللہ. اور یہ رسی، بولا اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو وہ رسی سے باندھ کے اس ڈنڈے سے میری پٹائی کرے. اور رسی اس لیے کہ اگر وہ پٹائی کرے گا تو میں ہاتھ آگے کر سکتی ہوں روکنے کے لیے، وہ تو یہ گستاخی نہ ہو اس لیے رسی. بولے یہ تمہاری شلوار کیوں ڈھیلی ہے؟ تو بولے وہ آتا ہے اور اس کو سیکس کی طلب ہو تو ایک لمحے کی دیر نہ ہو اس لیے میں نے یہ ڈھیلی رکھی ہوئی ہے. اس سے زیادہ غلامی اسلام سکھا سکتا ہے؟ مطلب اور کوئی سکھا سکتا ہے؟ اسلام نے اس سے زیادہ کیا غلامی ہوگی کہ عورت کو کیا کیا سکھایا جاتا ہے غلامی کے لیے. تو مجھے ان ساری چیزوں نے دور کیا. اور سناتن اس لیے کہ مجھے سناتن میں خوبصورتی نظر آئی، انسانیت نظر آئی. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ تو یہ 1000 سال کا اتیاچار ہے، ایٹروسٹیز ہیں، جس کا ریئیکشن ہندوؤں میں آیا ہے، ہندوازم میں نہیں آیا. ہندوازم یہ سب چیزیں نہیں کہتا. ہندوازم تو ایکوموڈیٹ کرتا ہے. بھئی کیرالہ میں سب سے پہلے مسلمان ٹریڈر آئے تھے تو دنیا کی پہلی مسجد ادھر بنی تھی. اتنا ایکوموڈیٹنگ ہے. نتیجہ کیا ہے آج آپ کے سامنے ہے. عزیز دوستوں، لمبا ٹاپک ہے، لیکن مجھے کئی لوگ میسج کر رہے تھے کہ اس ٹاپک پہ آپ بتاؤ کہ کس طرح آپ. آج ایک جاپانی کی کال نظر آیا کہ اگر آپ کسی غلط ٹرین میں چڑھ گئے ہو تو جتنی جلدی ہو سکے اگلے اسٹاپ پہ اتر کے صحیح ٹرین میں بیٹھ جاؤ، ورنہ جتنا آگے نکل جاؤ گے اتنا نقصان ہوگا. تو ہمارے پرکھوں نے جو غلط ٹرین میں ہمیں چڑھایا ہوا تھا، میرا سبھاگیہ ہے کہ میں نکل آیا اور صحیح ٹرین میں چڑھ گیا ہوں. جے بھولے ناتھ.